من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما. دعا فرمائے. مسلسل پروگرام ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ آسان فرما دے. محترم دوستو بزرگ، ایک بات ذہن میں آئی. آج جمعہ کی رات ہے. ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات، دل میں بٹھا لیں. جی تو یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ کو بہترین باتیں، عجیب و غریب واقعات میں آپ کو سناؤں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. کام کی بات ہے جو ہمارا معمول بنے پوری زندگی، دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے. اس کی میں کوشش کروں گا. اللہ اس کوشش میں مجھے کامیاب فرمائے. آپ بھی دعا فرمائیں. اس نیت سے سننا کہ انشاءاللہ آج سے مجھے جو اللہ مجھے بات کہنے کی توفیق دے، پوری زندگی اس کو معمول بنانا. اس نیت سے سننا. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی یہ اصل ہے. ہم روزانہ نماز میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ اس میں کبھی ہم نے سوچا ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو آیت ہے سورہ فاتحہ کا خلاصہ. سورہ فاتحہ پورے کلام مجید کا خلاصہ ہے. پورا قرآن آسمانی چاروں کتابوں کا خلاصہ، 100 صحیفوں کا خلاصہ. اس سے پتہ چلا تمام آسمانی کتابیں، تمام آسمانی صحیفے، قرآن، انجیل، زبور، تورات، سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ. یہ پورا قرآن ہے گویا. اور اس سورت کا خلاصہ
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। याद रहेगा जब ये आयत तिलावत करें नमाज में तो उस वक्त गौर करना कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसका माना है हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। एक तो ये माना। इबादत कब होगी माने? अल्लाह की मारिफत, इसी बिना पर ये जो आयत वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून है, इसकी तफसीर बाद मुफस्सिरीन ने लियारिफून से की, यानी मेरी मारिफत हो, मेरी पहचान हो। जिसने अल्लाह को पहचाना, इबादत किए बगैर, मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सकता। ये गारंटी है अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान। किसे कहते हैं मारिफत? किन कामों से अल्लाह राजी होता है और किन कामों से अल्लाह नाराज होता है, ये मालूम हो जाए। और अल्लाह हमारा कैसा है, कैसी कुदरत वाला है, कैसी शान वाला है, ये सब हदीसें हैं इसके बारे में। ये मालूम हो जाए जिसको, ये है अल्लाह की मारिफत, कामयाब हो गया वो बंदा। आखिरत में जितनी मारिफत ज्यादा होगी अल्लाह की, इतना ऊंचा मर्तबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी की मारिफत ज्यादा नहीं। जिसकी मारिफत ज्यादा तो उसका एक सजदा भी दूसरों के हजारों सजदों पर भारी, एक रकात दूसरों की लाखों रकात पर भारी। इसीलिए उलमा फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरफ एक सजदा, दूसरी तरफ सारी उम्मत की पूरी जिंदगी की इबादतें हो, पूरी जिंदगी की इबादतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकते। वजह ये मारिफत। तो अल्लाह ताला ने हमें इबादत की। इबादत का माना क्या? बहुत सुनो, ये भी ज़हन में रखना। मन अता अल्लाह फक़द ज़करल्लाह व इन क़ल्लत सलातुहु व सियामुहु व तिलावतुल कुरान व मन असल्लाह फक़द नसल्लाह व इन कसुरत सलातुहु व सियामुहु व तिलावतुल कुरान औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी जबरदस्त हदीस है ये, दिमाग रोशन कर दे, आंखें खोल दे, ऐसे हमारी जहालत दूर कर दे। ऐसी हदीसें क्या माना इसमें? जो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह का हुक्म बचाना। इबादत का माना हुक्म बचाना। हम सिर्फ क्या समझते हैं मालूम? नमाज, ये इबादत नहीं। कोई भी हुक्म अल्लाह का वो बचा लाना, उसको पूरा करना, यही इबादत। तो मन अता अल्लाह फक़द ज़करल्लाह, उसने अल्लाह को याद किया हुआ। और जिक्र के बारे में आता है कलाम मजीद में, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। तो जिस वक्त जो हुक्म अल्लाह का, उस हुक्म को पूरा करना अल्लाह के लिए सुन्नत तरीके पर, यही बात अल्लामा इब्न क़य्यिम ने तारीफ की है। जिसने जिस वक्त जो हुक्म था वो पूरा किया, वो ज़ाकिर है। अगरचे बज़ाहिर वह इनकल्लत सलात को नमाजें कम पढ़ता है, नफली
وصیام نفلی روزے کم رکھتا ہے، وہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کم ہے، کرتا ہے لیکن کم ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ ذاکر شامل ہے، اصل اللہ کا حکم ہے۔ مثال دو ایک، آپ کو کمانے کی ضرورت ہے، آپ اگر کاروبار نہیں کرو، ملازمت نہیں کرو، تو لوگوں کے سامنے سوال کرنا، مانگنا پڑے، بچوں کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کمزور ہے، ہمارے اوپر مت آئے، اور آپ کو شوق ہے کہ میں مسجد میں رہوں، نمازیں پڑھتا رہوں، قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، فجر کے بعد کمانے کا وقت ہے، اور آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میرا دل تو تلاوت میں بہت لگتا ہے، اوابین میں بہت لگتا ہے، اشراق چاش بس یہی پڑھتا رہوں، صلاۃ التسبیح یہی پڑھتا رہوں، دیکھی جائے گی، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا جاہل ہے تو، یہ تھوڑا میرا حکم ہے، نماز پڑھ لی، اب حکم ہے کمانے کے لیے نکل، یہ پورا کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث سنا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، اتنے میں ایک ہٹے کٹے صحابی کھیت کا سامان لے کر، پھاوڑا ہوگا، کدال ہوگی، یہ سب لے کر جا رہے تھے، ایک صحابی نے دیکھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولے کھولے کتنے ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، کاش کے یہاں بیٹھتے ہمارے پاس، اور یہ جا رہے ہیں کھیت میں، دنیا میں جا رہے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، اور صحیح میں کہتا ہوں آپ کی مجلس جس کو ایک مل جائے بیڑا پار ہو جائے، لیکن اس صحابی کی غلط فہمی کو دور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا سمجھتے ہو دین کو، کیا صرف دین نماز روزہ نوافل تلاوت ہی کرنا؟ ارے یہ جو کمانے کے لیے جا رہے ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ میرے ذمہ اولاد کی فکر ہے، تو اولاد کو میں کھلاؤں حلال، والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کی خدمت کروں، رشتہ داروں کی میں خدمت کروں، میں حرام سوال سے میں بچوں، اور حرام کمائی سے بچوں، حرام لقمے سے بچوں، اس نیت سے وہ جو کمانے جا رہا ہے اللہ کے راستے میں، تو تمہارا جو مرتبہ ہے وہی مرتبہ اس کا، کیا فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو ہم دکان جو بولتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، دنیا مت سمجھنا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، داعی و مبلغ، وہ بھی داعی ہے مبلغ ہے، وہ مجاہد ہے، اس وقت یہی اللہ کا حکم ہے، یہ حکم پورا کرے۔ دیکھو اب یہ کون سمجھے گا؟ جس کے پاس علم ہے۔ اب آپ جا رہے تھے کمانے کے لیے، رستے میں کوئی معذور ملا، بیچارہ چل نہیں سکتا، آپ نے سہارا دے دیا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، بلکہ آپ نے اس کی حاجت پوری کر دی۔ کون سی حاجت؟ وہ سامان اٹھا کے جا رہا تھا، اٹھا نہیں سکتا تھا بیچارہ، بیٹھ گیا تھا، پوچھا آپ نے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ادھر جو بس اڈا ہے نا وہاں جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے تو چلو، دیکھیے میں تھک گیا ہوں، وزن نہیں اٹھا سکتا، لاؤ میں اٹھا، چلو، واللہ میں کہتا ہوں اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ نے اس کی حاجت پوری کی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر قدم پر 70 نیکی ملے گی، 70 گناہ معاف ہوں گے، اور آپ نے حاجت پوری کر دی. آپ اس حالت میں گھر واپس آؤ گے کہ آج گویا آپ کو ماں نے جنا، سب گناہ معاف. 5 منٹ اور یوں فرمایا، مثال کے طور پر آج کل کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو اطمینان ہے، بھروسہ ہے ایسا نہیں ہے. دیکھو میں 2 لفظ بولتا ہوں، آپ کو اطمینان ہے، بھروسہ ہے. وہ بیچارہ چل رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، وزن ہے، کمزور ہے، غریب ہے، آپ گاڑی لے کر جائیں، میں بیٹھ جاؤں. ایسا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کسی کی حاجت پوری کر رہے تھے اور حاجت پوری نہیں کر سکے، کچھ ہو گیا رستے میں، آپ کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، کچھ ہو گیا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرمایا. ایسا نہیں فرمایا کس کو، بس جو خدمت کرے گا مخلوق کی اس کو. ایسا نہیں فرمایا کہ نمازی کو، تہجد گزار کو، عالم کو، نہ، خدمت کرے. بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اگلے زمانے میں رستہ تھا تو درخت کی ایک شاخ، ایک ڈالی رستے میں جھکی ہوئی تھی، جو آنے جانے والوں کو تکلیف دے رہی تھی. سب جھک کے جا رہے تھے، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوتی تھی کہ اس ڈالی کو کاٹ دے یا ہٹا دے. ایسا مت کرنا. معمولی جو رستے میں کوئی چیز ہونے، اس کو ہٹانا بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی. تو اس آدمی نے دیکھا، لاؤ یہ ڈالی کاٹ، رستہ صاف کر دو، ہموار کر دو، کلیئر کر دو. حدیث میں آتا ہے اس آدمی کی اپنے وقت پر موت آئی، کوئی عمل نہیں تھا، بس لوگوں کی سہولت کے لیے، خدمت کے لیے اس رستے کو صاف کر دیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس عمل پر اس کی مغفرت کر دی. لوگوں کے کام آیا، لوگوں کو کام آنا بہت بڑی عبادت ہے. حدیث بھی ایک حدیث سنا ہے، بات شروع کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کسی کی حاجت پوری کر کے، خدمت کر کے دل خوش کر کے، کوئی بھی ہو چاہے، مسلمان ہے بس، مخلوق ہے اللہ کی، یہ بھی یاد رکھنا، صرف مسلمان نہیں، اللہ کی مخلوق. کیوں؟ حدیث میں ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے. ساری مخلوق کا معنی کیا؟ کتا بھی، بلی بھی، جانور بھی، غیر مسلم بھی، مسلمان بھی، یہ سب اللہ کا کنبہ ہے. احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیاله. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے، وہ بندہ اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. دل خوش کر دیا آپ نے. آپ کے گھر کوئی کام کرنے والے آتے ہیں، بیچاری کرے، غیر مسلم، اس کے تہوار کے دن آپ نے زیادہ پیسے دے دیے، کپڑے دے دیے نئے، چپل جوتے دے دیے. آپ نے پوچھا بچے کتنے ہیں، ہر بچے کے کپڑے سلا دیے، ہر بچے کے جوتے چپل دلا دیے. کوئی کھلونا آپ نے دے دیا بچے کو، سائیکل دلا دی. کتنا خوش ہوگا وہ معصوم بچہ، اور اس ماں کا دل کتنا خوش ہوگا. یہ تو میں غیر کی بات کرتا ہوں، اور اپنے مسلمان ان کو اس طرح کیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اس کو خوش نہیں کیا، اس نے مجھے خوش کیا. آگے فرماتے جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. آگے فرماتے جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں. خدمت سے
ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے، بالکل صحیح ہے، عبادت سے ثواب ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ثواب بڑا یا خدا بڑا؟ بڑا اللہ بڑا۔ جس کو اللہ مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا۔ جس کو بادشاہ کے ساتھ قرب ہو جائے، اب اس کو کیا ضرورت؟ ایک آدمی بہت مالدار ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن بادشاہ سے قرب نہیں، اور ایک آدمی کا پیسے کم ہے لیکن بادشاہ کا قرب ہے۔ کس کا مقام اونچا، کس کی عزت زیادہ؟ اس کی۔ تو خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو دین سمجھو، دین کسے کہتے ہیں؟ جس وقت میں اللہ کا جو حکم ہو، اس حکم کو اللہ کے لیے پورا کرنا، سنت طریقے پر پورا کرنا، چاہے وہ عمل باطنی ہو چاہے ظاہری ہو۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ ایک مختصر واقعہ سنا، بہت واقعات ہیں لیکن میں اپنی بات بڑھانا چاہتا ہوں کہ آ جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ ان کے زمانے میں بہت سب بزرگان تھے۔ ایک مرتبہ ان کو خیال آیا، یا اللہ میرا جنت کا رفیق کون ہوگا، حشر کے میدان کا ہمراہی کون ہوگا، مجھے بتا دے۔ اللہ والے تھے، اللہ نے بتا دیا۔ اللہ والوں کے اللہ سنتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی وقف کر دی اللہ کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ دی۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ بس جس وقت جو حکم ہو، کمانے کا حکم کمانے کا، نیند آتی ہے سو جاؤ، اللہ کا حکم ہے۔ نماز کا وقت ہے اور پیشاب کا تقاضا ہے، اس وقت اللہ کا حکم یہ پہلے پیشاب کرو۔ اگر نماز پڑھی، نماز مکروہ ہے، اس وقت اللہ کا حکم تھا پیشاب۔ بھوک بہت لگی ہے اور نماز کا وقت ہے، نماز میں دل نہیں لگے، اللہ کا حکم اس وقت ہے کھانا کھاؤ پہلے پھر نماز پڑھو۔ یہ تو میں چند موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں، بڑی بڑی بس آسان سمجھ میں آ جائے ایسے۔ یہاں تک کہ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، آپ ذرا بھی دیر کے لیے باہر نکلو گے ان کو تکلیف ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، اور آپ کو شوق ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ، تکبیر ہوگا، کیسی فضیلت ہے۔ جب الفوائد کی بات، التکبیر للہ خیر من الدنیا وما فیہا، صرف تکبیر مل جائے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، اتنی بڑی فضیلت، اور جماعت واجب۔ لیکن ماں باپ بوڑھے ہیں، حکم ہے اللہ کا جماعت چھوڑ دے، ماں باپ کے پاس رہے، اکیلا نماز پڑھ، اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ دل بہت چاہتا ہے ہر سال چلہ لگا، اور لگاتا ہوں، اور میرا چلہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس سال چلہ لگانے کے وقت میری بیوی بیمار ہے، میں جاؤں گا، بیوی رو رہی ہے، آپ کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ دیکھ اللہ کے حوالے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حوالے، نہ، اس وقت میرا حکم ہے بیٹھ یہاں رہ، بیوی کی خدمت کر، کوئی اچھا انتظام کر، دوائی کا انتظام کر، خدمت کر، کوئی نہ ہو تو تجھے رہنا پڑے گا، فرض ہے، فرض۔ اور کہتے کہ نا میں تو اپنا چلہ کسا کروں ہی نہیں، تو یہ دین نہیں ہے، یہ تو اپنا شوق پورا کرنا ہوا، اس پر ثواب نہیں ملتا۔ ثواب کس پر ملتا ہے معلوم؟ اللہ کا حکم پورا کرنے پر، اللہ کے لیے۔ اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے، بیوی کے پاس رہو، بیوی کی خدمت کرو، ماں باپ کے پاس رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، ہزاروں چیزوں سے افضل ہے۔ سمجھو دین کو، یہ دین ہے۔ تو میں سمجھا رہا تھا باطنی عمل ہو، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے
واللہ میں کہتا ہوں. باطنی عمل ہے اور یہ تو بنیاد ہے. اس کے بغیر تو بنیاد کے بغیر کوئی عمل مقبول. باطنی عمل دل کا عمل, عقیدہ پختہ ہو, اللہ کی محبت ہو, ایمان پختہ ہو, اس کو بولتے باطنی عمل. ایک بات سن, ایک حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا انداز نرالا تھا. صحابہ کی جو تربیت کی, معلم جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے استاذ آج تک کسی نے صحابہ خوش نصیب تھے. ایسی جماعت دنیا میں آج تک نہیں آئی, نہ پہلے نہ کبھی قیامت تک, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. ایک مرتبہ سوال کیا اللہ کے رسول صاحب, عجیب سوال, یہ بھی ایک انداز تھا تربیت کا. کیا سوال کیا مانا, امومنون انتم, یہ صحابہ تم مومن ہو؟ اللہ, صحابہ جیسوں کو پوچھ رہے. کون صحابہ؟ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہے تو تم مومن ہو. جن کو معیار فرمایا, کسوٹی فرمایا ایمان کو, ان کو پوچھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم مومن ہو. صحابہ تو سکتے میں پڑ گئے, سوچ میں پڑ گئے, کیا ہم مومن نہیں ہیں کہ اس طرح سوال کرنا؟ کسی کی ہمت نہیں جواب دینے کی. پھر دوسری مرتبہ پوچھا امومنون انتم, کوئی نہیں کھڑا. تیسری مرتبہ کہا امومنون انتم, کسی کی ہمت نہیں ہوئی. سناٹا پورے مجمع میں, حزام کا مجمع. حضرت عمر نے ہمت کر کے کھڑے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ, نعم, جی ہاں, نحن مومنون, ہم مومن ہیں. کہہ تو دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ما علامت, علامت کیا ہے؟ تم مومن ہو, علامت کیا ہے؟ حضرت عمر نے کیا جواب دیا, واللہ میں کہتا ہوں ہماری آنکھیں روشن. آج کل ہم سے اگر کوئی پوچھے تم مومن ہو؟ ہاں, ابھی تو نماز پڑھ, مومن نماز پڑھتا ہے, یہ جواب دے گئے. حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا میں تہجد پڑھتا ہوں, میں تلاوت کرتا ہوں, میں ذکر کرتا ہوں. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ انتظار میں ہے, جواب دو. حضرت عمر فرماتے ہیں نصبر علی البلاء نشکر علی الرخاء ونرضى بالقضاء. ہم جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے صبر کرتے ہیں, شکوہ شکایت نہیں کرتے, ہائے بابے نہیں کرتے. کوئی مصیبت آ گئی تو ایسا نہیں اللہ کا حکم چھوڑ. ہم تو کیسے معلوم, ہماری ایک طبیعت معمولی ایک مثال کو, کوئی ساتھی تھا مغرب میں, وہ اپنے ساتھی کا انتظار کر رہا تھا. عشاء کے بعد ملا یا دوسرے دن ملا, کل مغرب کے وقت میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, دکھا نہیں. دیکھیے تھوڑا سر میں درد تھا تو سو گیا تھا. دیکھیے اچھا کب سے؟ مغرب سے پہلے سو گیا تو صبح میں اٹھا, اچھا ہو گیا میرا سر درد. بس معمولی سر کے درد میں اللہ کا حکم توڑا, صبر نہیں. ارے صبر کر کے اللہ کا حکم پورا کرو نماز. یہ معمولی معمولی بہانے ہیں. زور میں کہا تھا شاپنگ کے لیے نہیں بولتی, یہ شاپنگ مزر ہے. یہ ہمارا ایمان. معمولی معمولی بات میں نماز جیسی عبادت چھوٹ جاتی. صحیح میں کہتا ہوں ہم لوگوں کو تو مومن کہنے کی بھی شرم آتی. پتا ہے آپ کو ایک مختصر بات کہتا ہوں. حدیث میں ایک مرتبہ صحابہ کا زمانہ, ایک عورت کا انتقال ہوا.
اللہ کے رسول صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ فلانی عورت کا انتقال ہوا، بہت نمازی تھی، تہجد، اوابین، اشراق، نماز، نفل، بہت نفلی روزے رکھے، فرض تو ہے لیکن نفلے بھی، بہت خرچ کرتی تھی اللہ کے رسول، لیکن پڑوس اس سے خوش نہیں تھی، پڑوس سے جھگڑا کیا تھا، اچھا وہ جہنم۔ اب بتاؤ چلو آپ کے پاس کوئی ہے اس کا جواب؟ نہ میرے پاس ہے نہ کون ہے؟ صحابیہ ہے، نماز کی پابند، تہجد اشراق کی پابند، روزے کی پابند، تلاوت کی پابند، عبادت کی پابند، صرف ایک چیز نہیں تھی، پڑوس خوش نہیں تھی، بس پڑوس خوش رہا، معمولی بات پر جھگڑے، جیسے ہمارے ہندوستان میں یہ بول، یہاں کی بات میں نہیں کرتا، اپنی بات رہ جائے گی، یہاں تو بعض میں تو پتہ بھی نہیں چلے پڑوس میں کون ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، پڑوس میں کوئی مرا، کوئی آیا، کوئی زندہ ہے، کوئی بیمار، کچھ پتہ ہی نہیں، کسی نے کھایا، بھوکا سویا، کیا ہوا، یہ بھی غلط ہے، اور ہمارے یہاں جو اپنے ہندوستان میں وہ بھی غلط ہے، سب غلط، افراط اور تفریط ہے، اعتدال، اللہ کا پڑوس کو تکلیف دے دی، حدیث میں یوں آتا ہے اگر مسلمان بننا ہے تب پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ یہ نہیں فرمایا مسلمان بننا ہے تو تہجد کرو، چلے لگاؤ، نہ مسلمان بننا ہے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مومن بننا ہے اس سے بھی اونچا مرتبہ، تو تم دوسروں کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے، اوہو یہ بات تو ہے نہیں، اس کی دکان بہت چلتی ہے، نہیں اس کی کیوں چلتی ہے، میری چلنی چاہیے، بالکل مومن نہیں، واللہ میں کہتا ہوں حدیث کی روشنی میں آپ کو کہتا ہوں ہم مومن ہیں۔ کیا فرمایا حضرت ابو ذر کو، احب لاخی ما تحب لنفسک تکن مومنا، اپنے بھائی کے لیے وہ چاہ جو اپنے لیے چاہے، مومن بن جاؤ گے، یہ نہیں کہا تہجد کی پابندی کرنا، تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنا، مومن بن جاؤ گے، نہ اس کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہے، حسد مت کرو، برا مت چاہو، کینہ مت رکھو، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی میرا برا نہ چاہے، کوئی میرے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کوئی مجھے دھوکہ نہ دے، کوئی میرے ساتھ خیانت نہ کرے، کوئی مجھے پریشان نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے، تو اللہ کے رسول فرماتے تم بھی ایسا کرو دوسروں کے ساتھ، تم یوں چاہتے ہو میری دکان خوب چلے، میری ایک کی وجہ 2 دکانیں ہو جائے، میرا مکان چھوٹا ہے بڑا ہو جائے، میرے بچے نیک صالح بن جائے، تو تم دوسروں کے لیے بھی یہ چاہو تو تم مومن ہو، ورنہ اپنے آپ کو مومن کی لسٹ میں سے نکال دو۔ حدیث اتق المحارم تکن اعبد الناس، یہ حدیث ہے، گناہوں سے بچو، یہ ہے سب سے بڑا عبادت گزار، 5 وقت تک نمازی ہے، تہجد ہے، سب کچھ ہے، جیسے باہر نکلا کوئی عورت جا رہی ہے دیکھ لیا گھوم کے گئے کام سے، آپ عبادت گزار نہیں، ذرا کوئی دنیا کا معاملہ آیا، فائدہ ہوا، جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے، جھوٹ بول دیا، خیانت کر دی، مومن نہیں۔ ہمارے رسول نے کیسی تعلیم دی، صلی اللہ علیہ وسلم، قربان ہونے کا چیز ہے، مرنے سے پہلے سیکھ لو دین، مرنے کے بعد پچھتاؤ، اسی کو بولتے معرفت، اسی کو بولتے عبادت، یہ میں نے چند مثال دی، ہاں افسوس وہ حدیث پوری کر دو بیچ والی، چند دنوں کے بعد دوسری عورت کا انتقال ہوا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک عورت کا انتقال ہوا،
اس کی نمازیں بہت کم تھی، نوافل صرف فرض پڑھ لیتی تھی، روزے فرض رکھ لیتی تھی، لیکن پڑوس بہت خوش تھے، سب لوگ رو رہے ہیں کہ کیسی عورت تھی، ایسی عورت تو نہ ملی۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ سب گواہی دیتے ہو نا ایسی؟ ٹھیک ہے، ہاں جاؤ، وہ جنت واجب، جنت واجب نماز کے لیے نہیں فرمایا، پڑوس خوش تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی تھی، جنت واجب۔ ہاں تو وہ حضرت عمر والی روایت، تو کیا فرمایا؟ نصبر علی البلاء، کوئی تکلیف آ جائے صبر کر لے، اللہ کی طرف سے شکوہ شکایت، اللہ کا حکم نہیں توڑتے۔ یہ تو حالات اگر جو آ جائے، ہم تو اللہ کی عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت بھی چھوڑ دیتے ہیں، دعا مانگنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، نا یہ صبر کے خلاف۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، بلکہ جتنے حالات آتے تھے اتنے اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے تھے۔ آگے فرمایا نشکر علی الرخاء، اگر فراوانی ہو، وسعت ہو، نعمتیں ہو، خوب اللہ کا ہم شکر بجائیں۔ یا اللہ، آپ کو پتا ہے صحابہ کی حالت کیسی ہے، کیسی آپ کے سامنے ہے واقعہ، حضرت بلال کے، حضرت صہیب رومی کے، حضرت خباب کے، کیسا سب، حضرت بلال کو کیسا سنایا تھا۔ امیہ بن خلف نے کہا بس ایک مرتبہ انکار کر دے ایمان کا، رسول کا، کیا کہا معلوم؟ تو میری جان لے سکتا ہے، جسم پر تو غالب ہے، حاوی ہے، مسلط ہے، دل پر تو مسلط، جسم سے جان نکال سکتا ہے، دل میں سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ ہے صبر ایسا؟ بتاؤ، نہ کھانا دیتا تھا، نہ پینا، نہ سونے دیتا تھا۔ آج کل ہماری حالت بتاؤ کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا؟ ایمان کب سے دے دے اللہ بچا، اور خاص کر کے ہمارا نیو جنریشن، اس کی فکر کرو، نئی نسل کا کیا ہوگا، خاص کر کے ہمارے ہندوستان میں۔ آپ کو پتا ہے روزانہ کتنے مرتد ہو رہے ہیں، خوش فہمی میں مت رہنا۔ ایک ہندو کہہ رہا تھا 8 لاکھ مسلمان بچیوں کو ہم نے مرتد کر لیا ہے، اور ہے، اور صرف کہاں کی بات کرتا ہوں معلوم؟ یو پی بہار کی بات کرتا ہوں، 200 کی میں ابھی تو بات کرتا ہوں، گجرات کی ابھی میں نے بات نہیں کی، گجرات میں بھی نئے مرتد ہو رہے ہیں، بس پوچھو ذرا سی لالچ میں کیا ہوگا امت کا؟ ایمان کی کوئی قیمت ہی نہیں، ان کو پتا نہیں کہ ایمان 1000 روپے میں بیچ رہی ہے، ایک موبائل میں بیچ رہی ہے، ایک ریچارج میں بیچ رہی ہے، ایک ایکٹیوا موٹر سائیکل اس میں بیچ رہی ہے، اور پھر کیا حالت ہوتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے ان کا، اللہ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ جس نے دیکھا ہوگا بات بچیوں کا انجام، قسم کھا کے میں کہتا ہوں ایسا تو شاید درندہ بھی ظلم نہیں کرتا ہوگا، ایسے ظلم کرتے ہیں یہ غیر ہماری بچیوں کے ساتھ، نہیں پتا یہ ہمارا حال ہے، ہم سے برداشت نہیں، صبر نہیں، ایمان دیتے تھے، یہ ہمارے حال ہے۔ نشکر علی الرخاء، خوب اللہ کا شکر بجا۔ ہاں تمہیں واقعہ سنا تھا، ایک مختصر سننا، صحابہ کیسی مصیبت ہے لیکن کبھی مر نہیں جائے۔ جس وقت مکہ والوں نے بہت ستایا مسلمانوں کو، بائیکاٹ کیا، شیعہ بھی ابھی طالب میں 3 سال کیسے گزارے، کیسے رہے معلوم؟ صرف ایک واقعہ مختصر سنا، آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ سیرت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں راحت کے وقت پیشاب کے لیے اٹھا تو میں نے پیشاب کیا بیٹھ کے، تو پیشاب کی دھار جہاں جا رہی تھی وہاں تر تر کی آواز آنے لگی، میں نے پیشاب پورا کر لیا، پھر میں نے دیکھا یہ تر تر کی آواز کیا ہے، کس چیز پر میرا پیشاب گرا؟ آپ کو پتا ہے مسلمان پرانا جوتا تھا،
اور اس زمانے میں ایک ایک آدمی جوتے کو 20 25 سال تک پہنتا تھا. یہ تو آج کل ہمارے پاس اتنی فراوانی ہے پھر بھی شکر نہیں ہے, پھر بھی شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے عید کے موقع پر چپل نہیں لانی ہے نئے. اللہ 10 جوڑ پڑے ہیں گھر میں, گھر کا الگ, باہر کا الگ, سفر کا الگ, مسجد کا الگ, گھومنے کا الگ, ٹوائلٹ کا الگ, واش روم کا الگ, غسل کا الگ, بیڈ روم کا الگ. یا اللہ یہ کیا ہے سب, پھر بھی کہتے ہیں کہ چپل نہیں لانی. بچوں کی شکایت, بیوی کی شکایت, ہر ایک کی شکایت, کوئی شکر نہیں. جتنا اللہ دیتا ہے زیادہ, اتنا شکر, اتنا کم سمجھتے. اس لیے میں کہتا ہوں ایک بات یاد رکھنا, اللہ سے ہمیشہ کہتے رہو اللہ مجھے صحیح سمجھ دے دے, اللہ مجھے صحیح توفیق دے دے. یہ ایسی بات ہے, اس کو سمجھانے کے لیے مستقل ایک مجلس چاہیے. دعا کرو, میرا ارادہ ہے, مولانا عمر صاحب کا بھی ماشاءاللہ ان کا ایک جذبہ ارادہ ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ 7 دن تک مسلسل یہاں بیان کرنا ہے انشاءاللہ. اس وقت میں تفصیل سے باتیں کروں گا, سمجھاؤں گا. ایک مجلس میں تو سب باتیں نہیں ہو سکتی. ہاں تو کیا فرمایا عبداللہ, میں نے اٹھایا, پیشاب سے تربتر تھا, پانی سے دھویا 3 مرتبہ. معلوم نہیں کس منافق, کس مشرک نے پہنا ہوگا وہ جوتا, اور کتنا پرانا ہوگا. کوڑے کرکٹ میں پڑا تھا, اٹھا لے, اتنے خوش ہوئے گویا مجھے ایک نعمت مل گئی. کیا کیا, 3 مرتبہ دھویا. دھونے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے 3 مرتبہ دھویا, اس کو آگ میں جلایا, اور جلانے کے بعد اس کی راکھ نکالی, ایک لقمہ بنی, اور اس کو میں پھاک گیا. مجھے اتنا اللہ کا شکر ادا ہوا کہ میں جانتا ہوں 3 دن کے بعد ایک لقمہ ملا. جس کو یہ ملا نا, کیسی حالت میں, 3 دن تک نہ کھانا ملا ہو, دیکھنے کا نہیں ملا, چکھنے کا دور کی بات, دیکھنے کو نہ ملا ہو. ان کو پوچھو, یہ چمڑا تو جانور کا ہے نا, ہم تو, ہماری حالت تو پتا ہے, اتنی وافر مقدار میں ہڈیوں کو برابر چوستے بھی نہیں. اور وہ 25 سال کا پرانا چمڑا کھا گئے, اور ہم تو ایسے پھینک دیتے ہیں, یہ گوشت تو چلا لیا, اچھا نہیں ہے, کچا ہے, پھینکو. بعض تو میں نے دیکھا نلہ آتا ہے نا, اس کو چوسنے میں شرم آتی ہے. شرم کیوں آتی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس بات کا. اللہ نے بہت نعمتیں دی تو اس طرح کرنے کا. ارے چوس لو, برابر ہڈی کو کھا لو, گوشت سارا صاف کر لو, بالکل ایک لقمہ بھی نیچے نہ گرنے دو, ایک دانہ بھی گرا لے لو اس کو. اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی. یاد رکھنا, جو نہیں لیتا ناقدری کرتا ہے. یہ کیسا مہمان ہے معلوم, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں بولتا ہوں, لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر میں کہہ دیتا ہوں. فرمایا یہ اللہ کا ایسا نازک مہمان ہے, یہ کھانا اس طرح اگر جو آپ نے ناقدری کی, یہ نازک مہمان جب روٹھ جاتا ہے تو اس گھر میں دوسری مرتبہ رخ نہیں کرتا. کتنے ایسے مالدار ہیں کہ پہلے ریلم جھیل تھی نعمتوں کی, اور آج لقمے کے زکات کے مستحق ہو گئے. میں صحیح کہتا ہوں, ان کی اگلی زندگی دیکھو ناقدری کی ہوگی. اللہ نے نعمت چھین لی. یہ بات ہے. ہاں تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمائے 3 دن کے بعد ایک لقمہ ملا, راکھ, اور وہ بھی چمڑے کی, جلا کر جو راکھ بنی اس کو کھا گئی, اور پانی. اور 3 دن کے بعد ایک لقمہ ملا, اور اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنا بھی تو نے مجھے دیا. یہ حالت اس ایک ضمن بات کہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں, اچھی قریب حدیث ہے, کافی وقت چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے. فرماتے ہیں میری اگلی امت عافیت میں ہوگی, بعد والی امت آزمائش میں. ہم آزمائش میں. تو ہمیں سوال پیدا ہوتا ہے
اگلی امت ان کو تو کھانا بھی نہیں ملتا، عافیت کیسے کا؟ اس کا جواب علماء نے دیا. یا عافیت کا معنی دین پر عمل، دین کی سمجھ، جو ابھی میں نے سمجھایا، دین کی توفیق، صحیح سمجھ، دین پر عمل کرنا، یہ ہے صحیح معنوں میں عافیت. اور اس زمانے میں آزمائش میں چلتے ہیں، دین کی نہ سمجھ ہے، نہ صحیح معنوں میں توفیق ہے، نہ عمل ہے. جو جی میں آیا کر لیا، جی میں نہیں آیا تو سو گئے. سیٹرڈے سنڈے کو عشاء کہ وہ باغ کیا میرے چلی گئی، اللہ نے دیا اور عشاء ہوا. ارے پہلے اللہ کو راضی کرو، دیکھو پھر کبھی. خیر ضمن یہ دوسری باتیں آئی تھی بیچ میں. تیسرا فرمایا نرضا بالقضاء، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو کبھی شکایت نہیں. ایسا آج کل ہمارے پہلے بہت دکان چلتی تھی، اب نہیں چلتی. معلوم نہیں دکان نہیں چلتی، پہلے تو اتنی آمدنی تھی، اب تو ایسی نہیں ہے. بس شکایت شروع. بہت لمبی باتیں ہیں، یہ مختصر میں نے کہہ دیا. اب بیچارہ کوئی قریب آ جائے، جانی بھائی یہاں ہمارا ٹھکانا نہیں، آج تک پورا کسٹمر آیا نہیں، تو لینے آیا چندہ. یا اللہ، کیا بہت چلے جبھی دینے کا؟ اللہ نے دیا، قسم کھا کے میں کہتا ہوں، دو ایسی حالت میں دیکھو اللہ کیسا دیتا ہے. چھپڑ پھاڑ کے دے گا. ہماری زبان اپنی گجراتیوں کی، پہلے تو ہمارے گجراتی کیا بولتے ہیں، یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے. اب تو وہ چوتھائی گئی، اب تو کہتے ہیں پورا 56 کروڑ چاہیے. اب چوتھائی والی بات نہیں ہے، پیٹ بڑا ہو گیا. میں اپنا بھی کہتا ہوں، کیا کریں، کھانا جیسا ہو گیا تو یہ پیٹ 56 کروڑ کیا، اس سے بھی زیادہ لاؤ پھر بھی ہضم نہیں ہوگا. تو اللہ کو بھی تو خوش کرو. اللہ نے جب ہمیں خوش کیا تو اللہ انشاءاللہ، اگر جو اللہ کے فیصلے پر راضی، پھر بھی اللہ کا حکم پہلے جس طرح آپ کرتے تھے پورا کر دے گے. اللہ چھپڑ پھاڑ دے گا. یہ تو میں واقعات میں سنا تھا آپ کو، وقت نہیں ہے اس بات پر. یقین ہے اللہ کے رسول نے قسم کھائی. اب کیا ہے بتاؤ. ہاں یہ بھی بیچ میں بات آئی تھی. اصل بات میں کہہ رہا تھا جنید بغدادی کا واقعہ. اچھا جنید بغدادی فرماتے ہیں، یہ کہاں سے بات آئی تھی مانو؟ صرف ہم ظاہر عمل کو عبادت سمجھتے ہیں، باطن کو نہیں. حالانکہ باطن جو عمل ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اسی میں مدار ہے ظاہری عمل کا. اگر یہ بات نہیں ہے ہماری زندگی میں، کون سی؟ نصبر علی البلا والی، نشکر علی الرخا والی، نرضا بالقضاء والی، سمجھو عبادت ہے ہوا میں. ستیہ ناس ہے. میں سمجھا تھا اس بات کو بھی، کیونکہ باتیں ایسی ہیں کہ اعتراض پیدا ہوا آپ کو کہ یہ کیسا، لیکن وقت نہیں. اور آپ نے پہلے سے مجھے عشاء تک کہا ہے، 12 بجے تک نہیں کہا. اور کہو گی مور صاحب دودھ لائے گی، آپ کو لگی ہے کہ نہیں؟ ایک تو آپ کا گلا بھی پہلے سے مجھے کہتے کہ 11 بجے عشاء ہے، انشاءاللہ میں 11 بجے تک بیان کرتا. ہاں تو اب سنو کیا فرمایا. یہ بات ہوگی، یہ ہے باطنی عمل. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یا اللہ مجھے بتا دے. ہم جیسا کو نہیں بتائیں گے. ایسی بات کرنے کے لیے ناز چاہیے. ناز ہر کس و ناقص نہیں کر سکتا. جس نے اپنے آپ کو فدا کر دیا، قربان کر دیا اللہ کی ذات کا، تو اللہ بھی جو وہ چاہتا ہے ایسا کرتا ہے. سن لینا ایک بات، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جائے. حدیث میں ہے یہ بات. کیا؟ اللہ تعالی جب کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، خلاصہ میں کیا ہوا حدیث کا؟ انہونی کو ہونی کر دیتا ہے، ہونی کو انہونی کر دیتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ جو چیز محال ہے، اگرچہ محال ہے، لیکن اس کو اس کی زبان سے نکل گیا، اللہ کر کے دکھاتا ہے. اور جو ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر.
اس کی زبان سے نکل گیا. ایک مختصر اس پر میں واقعہ سنا حدیث کا. ایک صحابی ہے، حضرت انس کے بھائی تھے، برا بن مالک، بڑے بہادر، پتلے دبلے پتلے، لیکن 1000 فوجیوں کے لیے اکیلے کافی تھے. ہوا کے ساتھ گویا باتیں کرتے تھے. جب وہ میدان میں آتے تھے 100 کو اکیلے قتل کرتے تھے، فوجیوں کو، عام انسانوں کو نہیں. ایک مرتبہ تو قلعہ پورا اکیلے انہوں نے فتح کیا، ہزاروں کی فوج پر اکیلے بنا. کیا ہوا معلوم؟ ان کی بہن نے کسی دوسری عورت کا دانت توڑ دیا. لڑائی ہوئی ہوگی تو صحابی کی میں بات کرتا ہوں، ہوتی تھی لڑائی، انسان ہے، برشتے تھوڑی ہے، لیکن سب کو اللہ نے معاف کر دیا، ہو گیا وہ سب. ان کی زبان سے نکل گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں کہ بدلے میں قصاص میں ان کا بھی دانت توڑا جائے گا، اور یہی قصاص ہے. ان کی زبان سے نکل گیا میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. اللہ کے رسول کیسی بات کرتے ہو؟ توڑا جائے گا، بدلہ لوں گا. بڑا فرماتے کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا کچھ میری بہن کا. بلایا، کیوں نہیں ہوگا؟ سب بیٹھے ہیں، چلو ایک صحابی سے دانت توڑو پتھر سے. اس عورت سے پوچھا جس کا دانت، بولو کیا کرنا ہے؟ ہاں قصاص لینا ہے. چلو توڑو. توڑنے کی تیاری تھی. یہ عورت کو رحم آ گیا، یا رسول اللہ اگر میں معاف کر دوں تو معاف نہیں توڑا جائے گا. میں نے معاف کر دیا، میرا تو ٹوٹا گیا، اس کا کیوں توڑتے ہیں؟ میں نے معاف کر دیا. اللہ کے رسول مسکرا دیے. اللہ اس وقت صحابہ کو فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہیں جب وہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. میں نے چاہا کہ دانت توڑا جائے گا، بڑا نے چاہا کہ دانت نہیں توڑا جائے گا، اللہ نے ان کی قسم پوری کر دی. اس کو ناز بولتے ہیں. تو ناز کے لیے کچھ ہمیں بھی وقف ہونا پڑے گا. فجر میں اٹھنا پڑے گا، صرف فجر میں نہیں، تہجد میں. گناہوں سے بچنا پڑے گا، حرام سے بچے، پھر ناز کرو اللہ پر. دیکھو کیسے اللہ دکان چلاتا ہے، 2 کی 4 دکان کر دے گا. ہر امید آپ کی پوری ہو جائے گی، جو کہو گے ہو جائے گا. تو جنید بغدادی کو ناز تھا. کیوں ناز نہ ہو؟ ایک مختصر واقعہ سنا. ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آئی پردے میں. کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے عورت پردہ کے مسئلہ پوچھے، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتی تھی، علماء بزرگوں کے پاس بھی آتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اس کو عیب مت سمجھو، اس کو بھی تو ضرورت ہے مسئلوں کی بیچاری کو. فون سے پوچھے، سامنے آوے، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں تو کیا ہوا؟ اس عورت نے پردے میں کہا ایک سوال ہے کہ میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے. اب اس پر میں نہیں چاہتا ہوں دوسری باتوں ورنہ مجھے آندولہ میں آنے بھی نہیں دیں. ہاں تو کیا ہوا؟ دیکھیں اس میں کیا حرج کی بات ہے، شریعت میں 4 تک کی اجازت ہے. لیکن نہیں، اس لیے میں نے سوال نہیں کیا، یہ تو میں بھی جانتی ہوں. اگر شریعت کا حکم ہوتا تو اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹاتی. اللہ نے مجھے ایسی حسینہ جمیلہ خوبصورت بنائی ہے، چاند شرما جانے. میرا سوال یہ ہے، مجھ جیسی خوبصورت عورت جس کے نکاح میں ہو، دوسرے نکاح کا تصور نہیں ہو سکتا. اس لیے میں سوال کرنے آئی. بس اتنا کہنا تھا. جنید بغدادی نے آنکھ کھینچی زور سے، بے ہوش ہو گئی. عورت گھبرا گئی. عورت نے سوچا کہ کہیں میرا نام نہ آئے کہ میں نے کچھ کیا. بھاگی. دوسرے ملک ہم دیکھ لیا. کافی انتظار کے بعد، کوشش کے بعد حضرت ہوش میں آئے. ہوش میں جب آئے نا، ایک ملک میں حضرت یہ تو آج عجیب ہم نے دیکھا. عورت کی خوبصورتی سن کر آپ بے ہوش ہو گئے، اس میں تو آپ کی بدنامی ہے.
کہ عورت کی خوبصورتی صرف سنی اور اس میں آپ نے اس طرح کی حرکت کی. ٹھنڈا سانس لیا. آپ کو پتا ہے پہلے پوچھو کیا ہوا. دیکھیے کیا ہوا جب اس نے یہ کہا کہ میں نکاح بتاؤں, میرا حسن ایسا ہے کہ دوسری عورت کا تصور نہیں آ سکتا, تو فوراً میں نے سوچا یہ عورت اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اس کو اپنی خوبصورتی پہ اتنا ناز ہے تو بنانے والا کتنا خوبصورت. یہ تصور آیا, میں ہوش بے ہوش ہو گیا. اللہ تو اتنا خوبصورت اور تیرے ہوتے ہوئے ہم دوسروں کو چاہے, دنیا کی محبت میرے دل میں ہو. اس بات پر میں بے ہوش ہو گیا. اس نے تو بڑا سبق سکھایا اس عورت نے. اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ جمیل یحب الجمال, حدیث میں. آپ ہی دیکھو دنیا میں کتنا حسن ہے, تو بنانے والا کیسا جمیل ہوگا, کیسا حسین ہوگا. ابھی اگر ہم دیکھیں نا, ابھی جل کے خاک ہو جائے, راکھ ہو جائے راکھ. ابھی مستورات کے بیان میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیدار کرا دو. ارے موسیٰ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے, تجلی معمولی برداشت نہیں کر سکتے. بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. یہ انگلی ہے نا چنگلی چھوٹی سی, اتنی تجلی کی, کوہ طور تتر بتر ہو گیا, چورا چورا ہو گیا. ابھی بھی ہے موجود وہ جگہ, چورا چورا ہے. یہاں وہاں تجلی ہوئی تھی. پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا, تو ہم کیسے دیکھ سکتے. واللہ میں کہتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ کا جب دیدار ہوگا, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. جنت بھول جائیں گے, حوروں کو بھول جائیں گے. ایسا دیدار, ایسا حسن, ایسا جمال. تو میں اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کو چھوڑ دوں دنیا کے خاطر. ارے حکم پورا کرنا, جس وقت میں جو حکم ہو یہ حکم پورا کرنا, یہ اللہ کو تھامنا ہے. حکم چھوڑنا اللہ کو چھوڑنا ہے. ہم معمولی شاپنگ کے خاطر اللہ کو چھوڑ دیتے, معمولی دنیا کاروبار کے خاطر کتنا کمائے کہ 500 پہنچا نماز کے وقت میں اور خوش. ارے 500 پہنچے کے لیے جس نے ساری کائنات بنائی اس کو چھوڑا. کتنے خسارے کا دھندا کیا تم نے, کتنے گھاٹے کا تم نے سودا کیا. اللہ کو چھوڑا. اس سے بڑا خسارے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے, جس نے چند پہنچوں کی خاطر اللہ جیسی ذات کو چھوڑا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. تو یہ تھے جنید بغدادی. اور آپ کو پتا ہے بچے تھے, بچے 7 سال کے تھے. ان کی اماں جنید بغدادی کس کی بہن تھی مانی؟ حضرت سردی ساکتی کی, اس زمانے کے بزرگ ولی. بہن نے اپنے بھائی سے کہا, بھائی میرے بیٹے کی, آپ کے بھانجے کی, آپ کو میں سپرد کرتا ہوں, اس کی اصلاح کرو. بچہ ہے ابھی سے, ہاں میں سپرد کرتا ہوں, ان کی تربیت کرو, ابھی تو موقع ہے. ہم کہہ رہے بچہ ہے, کوئی حالت کی بات نہیں, سونے دو. سیٹرڈے سنڈے کو بہت اسکول پورا ہفتہ گیا نا, اس لیے تھک گیا ہے, سونے دو فجر میں. لو ہماری ماتا یہ کہتی ہے, ارے سیٹرڈے سنڈے کو پورے ہفتے کی تراویح کر لو بیٹا, 5 دن موقع نہیں ملا, تلاوت خوب تلاوت کر لے, خوب نماز پڑھ لے, خوب نفل پڑھ لے, خوب ذکر کر لے. یہ تو الٹا ماں کہتی, سونے دو, ادھر جو نا تھاکے رہو چھوڑو لے. یہ تربیت ہماری. آج اس پر میں بیان کرنے والا تھا, لیکن سوا دن کی تک بات ہی نہیں آئی, دوسری باتیں آ گئی. الحمدللہ اللہ کا احسان. اور ابھی بھی بات شروع ہے کہ جو میں کہنے والا ہوں. ہاں تو کیا ہوا, بہن نے کہا بھائی آپ کی بھانجے کی میری بیٹی کی ذرا اصلاح کر. کوئی غلط نہیں. بلایا, جنید ادھر آ بیٹا, دیکھو میں ایک ذکر کہتا ہوں, اس کو کرتے رہنا, بولتے رہنا. اللہ معی, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ معی, اللہ حاضری, اللہ ناظری. اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھتا ہے, اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے, اللہ حاضر ناظر ہے.
بس یہ بولتے رہنا. واقعیتاً جب الٹا رہتا ہے یہ تصور ہو جاتا ہے. پھر اس پر واقعات سنا تھا لیکن اشارہ ہو گئی. بزرگوں کی باتیں میں سنا تھا. اس پر اس تصور سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں جیسا بولتا ہے ویسا اللہ کر دیتا ہے. یہ جملہ یاد رکھنا میرا. ایسا ہی ہو جاتا ہے, ایسا ہی لگتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے. اب بات آپ ہی بتاؤ, جب اللہ ہمارے ساتھ گناہ ہوگا, دھوکہ ہوگا, خیانت ہوگی, بدنظری ہوگی, جھوٹ ہوگا, چوری ہوگی, بولو حرام کمائے گا, نماز کے وقت سوتا رہے گا, کیسی بات کرتے ہو. یہ تصور کو معمول میں سمجھو. مہینہ ہوا, مہینے کے بعد بلایا, بیٹا کیا حال ہے؟ کہ اب تو 24 گھنٹہ ایسا لگتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں. بچہ ہے جنید, کہتے میں تو اللہ کو دیکھتا ہوں. کہ اچھا یہ حالت ہو گئی. یہ حالت تو ابھی ہماری نہیں ہوئی. اب کیا ہوا معلوم؟ کھیلنے لگا. جماعت بیٹھی ہوئی تھی, بڑے بڑے مشائخ اس زمانے کے, سندھی سقطی یعنی کیا, میں واقعات اگر جو ایک سنا دوں نے آپ جھوٹ ہے نہیں سناؤں گا ورنہ کہیں وقت نہ ہو جائے. سندھی سقطی کا اتنے بڑے بزرگ اللہ والے, تو بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے. سندھی سقطی نے ایک سوال کر لیا, بولو تو توکل کسے کہتے؟ سب نے جواب دیا بس اللہ کو بھروسہ ہو, دنیا پر نہیں, چیزوں پر نہیں. چیزیں تو ہو, سامان بھی ہو, سب کچھ ہو, لیکن اس پر اعتماد کرو. اللہ چاہے تو پانی ہماری پیاس بجھائے گا, اللہ چاہے تو کھانا بھوک مٹائے گا, اللہ چاہے تو ہوا ہمیں سکون دے گا, اللہ چاہے تو دوائی میں شفا ہوگی. اس طرح کا کہ یہ تو کہ اچھا. جنید رام کھیل رہے تھے 7-8 سال کے بچوں کے ساتھ. آواز لگی, جنید ادھر آؤ بیٹا. ہاں ماما. کیا کہ میں نے یہ بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں, بزرگان علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھا توکل کسے کہتے ہیں, تو انہوں نے یوں کہا توکل ہے اللہ کی ذات پر اعتماد. اللہ اگر دیوے تو اس پر شکر بجا لاوے, اور نہ دیوے تو صبر. جنہیں بچے تھے ہنسنے لگے. یہ توکل, یہ تو ہمارا بغداد کا کتا بھی کرتا ہے کہ کتے کو روٹی دو خوش ہو جائے گا, نہ دو صبر کر کے بیٹھا رہے گا. یہ تو کتے کو حاصل ہے یہ توکل. تو ہم تو انسان ہیں. ارے ہمارا توکل تو یہ 7 سال کا بچہ بول رہا ہے, ہمارا توکل تو یہ ہے نہ ملے تو دے دے, نہ ملے تو صبر کرے. یہ ہے توکل. میری بات سمجھے کیا کہا؟ ملے لوگوں کو لٹا دے اور نہ ملے صبر کرے. یہ کس کی بات کہی معلوم؟ سب کی آنکھیں روشن, دماغ روشن ہو گئے. ارے یہ بات تو اللہ کے رسول کی. چلو بتاؤ اللہ کے رسول سے اصل کیا عادت تھی؟ جو کچھ ملتا تھا دے دیا, نہیں ملا 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا. سب 3 دن تک ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں گرتا. صبر. اور ایسی حالت میں ملا, اتنے میں کوئی آ گیا سائی دے دو. یہ ہے توکل. سب دیکھتے رہ گئے جنید کو, یا اللہ یہ بچہ ابھی ایسا ہے دوبارہ کیسا. تو ایسوں کو اللہ کو ناز ہو. یہ یہاں سے بات چلی. کون نخرا کر سکتا ہے؟ ایسا چہرہ بھی تو وہ نخرا کرے. روٹ, نخرے کا معنی کیا؟ روٹنا, روٹ جانا. ظاہر میں روٹنا ہو, دل میں محبت ہو. حضرت عائشہ نخرے کرتی تھی. کیوں؟ یعنی ظاہر میں ناراض ہو جاتے لیکن دل میں. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ میں حدیث سمجھاؤں سناؤں. اللہ کے رسول ایک مرتبہ خوش تھی حضرت عائشہ. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تو جب خوش ہوتی ہے نا مجھے پتا چلتا ہے, اور جب ناخوش ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چلتا ہے. کہ کیسے یار بتاؤ تو چلو. کہ جب تو خوش ہوتی ہے نا تو قسم کیا کھاتی ہے؟ لا ورب محمد. نہیں یہ بات نہیں ہے, محمد کے رب کی قسم. اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا تو یوں کہتی ہے لا ورب ابراہیم کا نام نہیں لیتی. مسکرانے حضرت عائشہ, یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟
بالکل صحیح بات ہے، لیکن یاد رکھنا یا رسول اللہ، اس وقت میری زبان پر آپ کا نام نہیں ہوتا، لیکن دل میں تو آپ کی محبت کوٹ کوٹ کے بڑی۔ اس کو بولتے نخرے۔ تو ایسی عورت بھی ہو، خدمت گزار ہو، حسینہ جمیلہ ہو، وہ نخرے کرے شوہر پر تو شوہر نخرے برداشت کرے گا، لیکن خدمت تو کرتی نہیں، ہر وقت لڑتی رہتی ہے اور پھر نخرے کرے تو جاتے گیر چالے جاتے، وہ کوئی کام نہ تھی، سامنے چل کر جائے گا، تو جائے تو ہارو میں نے حرام کھولے۔ اور ایسی عورت کو نہیں کہے گا وہ، نا 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 تیرے نخرے پورے کروں گا، تیرے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، میں رہ ہی نہیں سکتا دنیا میں، اتنی روشنی کے باوجود اندھیرا ہے تیرے بغیر تو میرا دل کا سکون ہے، یہ کہے گا تو ایسی عورت ناز کرے برداشت۔ ہر عورت کا چہرہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناز کرے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے ناز میں کہا اللہ مجھے بتا دے، اللہ نے پورا کیا، جاؤ جنید فلانا دیہات، وہاں جنگل ہوگا، وہاں ایک چرواہا ہے دیہات، بکریاں چراتا ہوگا، وہ تیرا جنت کا رفیق، کتنا اونچا مرتبہ، وہ تیرا حشر کے میدان کا ہمراہی۔ بےتاب ہو گئے، میں دیکھوں تو صحیح، ملاقات تو کر لوں۔ گئے پوچھ پوچھ کے جنگل میں پہنچے تو ایک آدمی تھا، بکریاں چلا رہا تھا، ہاتھ میں آسا تھا، سلام کیا، جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا کون؟ کہ میں مسافر ہوں۔ نام سن رکھا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا حضرت جنید کو، پوری دنیا میں مشہور تھے اس وقت جنید بغدادی، نام سن رکھا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا۔ تو کیا کہا معلوم؟ انہوں نے کہا میں مسافر ہوں، میں آپ کے ساتھ 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں، کوئی عرض کی بات نہیں رہوں، کچھ کہنا ہے؟ او اچھا، یا اللہ معاف کرنا، جو میں نے شروع کیا تھا نا کہ یہ رات جمعہ کی ہے، عبادت کی، اس پر میں بیان کرنے والا تھا، اور عبادت پرد مجلس ہو گئی کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تو اتنی بات پوری کر لوں، مولانا کا یوں کہنا ہے۔ ہاں جی، یہ میں بات پوری کر لوں۔ اچھا چلیے، تو کیا کہا ہمارا، لیکن کوئی حرج کی بات نہیں، رہو میرے پاس 2-3 دن رہے۔ حضرت جنید پر برابر دیکھا 24 گھنٹہ کہ کیا کرتا ہے۔ 3 دن کے بعد جانے لگے تو کہا کہ معاف کرنا، میں تو آپ کو دیکھنے آیا تھا، مجھے دیکھنے یہاں کیوں؟ اللہ سے میں نے پوچھا تھا کہ اللہ مجھے دکھا دے ایسا جو کل قیامت کے دن حشر کا میرا ہمراہی ہوگا، میرے ساتھ ہوگا اور جنت کا رفیق ہوگا۔ آپ کا نام اللہ نے نام لیا میرے یہاں، لیکن ایک بات معاف کرنا، 3 دن میں آپ کے پاس رہا، آپ کا تو کوئی عمل میں نے دیکھا ہی نہیں ایسا، آپ تو اتنا ذکر بھی نہیں کرتے، اتنا دیکھا بھی نہیں تہجد نہیں، ابا بھی نہیں، ایسا کچھ بھی میں نے تو نہیں دیکھا، صرف نماز پڑھ لیتے ہیں فرض، اور پھر بکریاں چراتے ہیں، اس کا دودھ پی لیتے ہیں، بس سو جاتے ہیں، کوئی عمل تو دیکھا نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہاں بس میری تو یہی زندگی، کب سے نہ کوئی عمل بتاؤ، بہت اصرار کیا تو بتایا، کیا کہا معلوم؟ جنید، پھر بعد میں پوچھا کہ کون ہے جنید، او ہو اب جنید بغدادی ہو، میرے پاس آئے ہوتے کہ ہاں جنید ایک بات سن، سامنے کیا دکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، پہاڑ ہے، یہ پہاڑ اگر اللہ سونے کا کر دے گول اور یوں کہے کہ فلانے بندے تو اس کا مالک، میں مالک بن چکا پورے سونے کے پہاڑ کا، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے سونے کا پہاڑ میرے پاس سے چھین لیا۔ سنو جنید، الحمدللہ، سونے کا پہاڑ جب میری ملکیت میں آیا اس وقت نہ مجھے خوشی، اور جب گیا اس وقت نہ کمی، میں یوں سمجھوں گا اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا ہے۔ ہماری ماں ایسا پہلے بہت چلتی تھی دکانیں، بہت پیسے آتے تھے، اب نہیں آتے، اشکال ایسا نہیں بولتے، اس وقت اللہ نے ابھی نہیں دیا،
میں خوش ہوں اللہ، تیری حکمت ہے اس میں، مجھے پتا نہیں اس میں کیا حکمت ہے. ایسا بولو، دل سے بولو، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. لیکن نہیں بولا جائے گا، کیوں؟ ایمان نہیں بنانا بھی اپنا. ڈرتے ڈرتے بولیں گے، صرف زبان پر ہوگا، دل پہ نہیں ہوگا. اور کیا کہا معلوم اس دیاتی نے؟ اگر میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، ظلم کرے، حسد کرے، مجھے ستائے، میں یوں سمجھوں گا یہ اللہ کی طرف سے. میں کبھی اس کی شکایت نہیں کروں گا، کبھی اس کے ساتھ دشمنی نہیں کروں گا، کبھی دل میں کینہ نہیں رکھوں گا، کبھی بغض نہیں رکھوں گا. اور کوئی میرے ساتھ محبت کا معاملہ کرے، وفا کا معاملہ کرے، میں اللہ کی طرف سے سمجھوں گا اللہ تیرا شکر کہ میرے دوست بنا دیے. تو چاہے کوئی وفا کرے یا جفا کرے، نہ شکایت ہوگی نہ کچھ ہوگا. بس یہ میری حالت ہے. جنید بغدادی نے کہا واقعیت یہ ہے ایمان اور یہ ہے باطنی عمل. اس سے اونچا کوئی پوری 1000 سال تک تہجد کا پابند اور پابند، لیکن ایسا ایمان نہ ہو. تیرا ایمان 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ مضبوط ہے اور زیادہ افضل ہے. یہ ہے اصل بنیاد. یہاں سے بات چلی تھی شروع. عبادت صرف ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، باطنی عمل کا. پہلے ایمان بناؤ، پھر عمل تو آسان ہے، لیکن ہمارا ایمان نہیں بنا. اسی لیے تو نماز میں اٹھنا مشکل ہے، دکان بند کرنا مشکل ہے. لو ظہر کے وقت میں دکان چلتی ہو، بند کر کے آؤ نماز کے لیے، نہیں ہوگا. ایمان کمزور ہے ابھی، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ہم کیا کہیں گے؟ اس طرح بار بار میں بند کروں گا تو کسٹمر ٹوٹ جائیں گے. ارے ٹوٹیں گے نہیں، اللہ توڑ دیتا ہے. ارے کر کے تو دیکھو، چائنا میں 8 صحابہ آئے تھے، اتنے مالدار بن گئے اور باہر لکھا ہوا تھا نماز کے وقت میں دکان بند ہوگی. باقاعدہ کسٹمر کی لائن لگتی ہے، بازو میں دکان ہے وہی سامان، لیکن نہیں چاہتے تھے غیر مسلم بدھسٹ. یہ نہ ہم تو اسی دکان سے لیں گے، جب نماز پڑھ کے آئیں گے کھولیں گے تبھی لیں گے، کیونکہ ہم نے ایسا سچا اور ایسا امانتدار تاجر نہیں دیکھا. یہ صفت پیدا کر لو. التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانتدار تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء. پھر برکتیں دیکھنا. معاف کرنا جو مجھے بیان کرنا تھا وہ نہیں آیا. اب دیکھو آئندہ جمعہ کو یا تو میں وہ کر دوں یا جو اللہ اس وقت مجھے توفیق دے. تو جتنی بات کہی بس اللہ کی طرف سے. میں نے کہا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ کیا میں کہوں گا. میں نے جو سوچا وہ نہیں آیا. میں رات کے بارے میں کہنا چاہتا تھا، جمعہ کے بارے میں اور عبادت کے بارے میں، کہ کیا عبادت کرے، پوری زندگی دل میں بٹھا لینا. لیکن میں نے بنیاد بات کہہ دی. اس کو اگر پکڑ لیا تو سب آسان ہے. آج رات جمعہ کی اتنا کر لینا، سورہ دخان کی تلاوت کر لینا، بہت ثواب ہے. اللہ مغفرت فرماتے ہیں، جنت میں گھر بناتے ہیں اور حورے ان سے شادی کرا دیں گے. اور سورہ کہف کی بھی تلاوت، پورا ہفتہ گناہ معاف اور ایمان کی حفاظت. اللہ ایک نور دیتا ہے، جس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. کل قیامت کے دن کام کرے گا. جمعہ کا دن اتنا فضیلت والا ہے کہ اس دن میں اگر کوئی وفات پاتا ہے، شہید کا مرتبہ ملتا ہے اور عذاب قبر سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. جمعہ کے دن کی ایسی فضیلت ہے، ایسی عید کے دن کی بھی فضیلت نہیں ہے. نہیں تو لگا نہیں الفت، آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسی فضیلت. اور حدیث میں نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ. تو فجر کی نماز جمعہ کے دن تکبیر اللہ کے ساتھ. چاہے دوسری نماز میں سو جانا، ہاں کہتے ہیں نا، ایسا تو نام ہونا میں کیسی بات کرتے. دوسری نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تکبیر اللہ کے ساتھ، لیکن جمعہ کے دن کی فجر کی نماز بہت فضیل، بلکہ اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں. یا اللہ کیسی. اور جمعہ کے دن فجر کے وقت جب مسجد میں آتے ایک حدیث یاد رکھنا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر. بہت ساری باتیں ہیں لیکن بس یہ مختصر ہے. سورہ کہف کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ دجال کی فتنہ سے، یہ سب باتیں میں آپ کو تفصیل سے کہنے والا تھا. خیر جو بھی ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا کہا آپ نے سوال کے بارے میں؟ Whoever wants to question Masail of Sharia can ask. We have 10 or 15 minutes inshallah.
کبھی نہ پوچھنا ہو تو عشاء کے بعد، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ تھک گئے ہوں تو عشاء کے بعد انشاءاللہ After namaz, inshallah. Inshallah. ٹھیک ہے. چلو دعا ابھی مختصر کر دیتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.